हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का 12 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग अकाउंटिंग्स। इसमें जो सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आपको 20 मिनट्स में ख़त्म कर दूँ, 20 to 25 मिनट्स में ख़त्म कर दूँ। तो इस पे जो सबसे पहला टॉपिक है, अथॉरिटीज़ टू होम कंपनी आर अकाउंटेबल, यानी कंपनी किस किस के लिए अकाउंटेबल है। इसमें 3 चीज़ें आते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज़, दूसरा है टैक्स अथॉरिटी, तीसरा है अदर अथॉरिटी। इन तीनों को अलग-अलग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अथॉरिटीज़ टू होम कंपनी आर अकाउंटेबल, यानी कंपनी किस किस के लिए अकाउंटेबल है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा मुल्कों में कानून बना हुआ है ताकि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बरकरार रखें और सबमिट करवाए। ये कानून कंपनी पर अप्लाई होता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। मोस्ट कंट्रीज हैव इनएक्टेड लेजिस्लेशन controlling the retention and submission of proper accounting record and financial statement. This legislation predominantly applies to companies as government attempt to ensure that they are accountable for their action. There are several bodies the company find themselves accountable to. यानी कंपनी किस किस के लिए अकाउंटेबल है। इसमें जो सबसे पहला है वो है रेगुलेटरी बॉडीज़। रेगुलेटरी बॉडीज़ बहुत से मुल्कों में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी की रेगुलेशन और हिसाब किताब देखते हैं। यूके में वो कंपनी हाउस है। कंपनी हाउस आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। हर साल कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस रेगुलेटरी बॉडी यानी कंपनी हाउस को सबमिट करवाते हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं वो यहाँ से देख सकें। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ते हैं कंपनी हाउस को, जैसे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। और साथ में ये रजिस्टर अपडेट्स भी रखनी चाहिए, यानी जब चेंजेस आए तो अपने रजिस्टर में चेंजेस करनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में क्या चीज़ें आती हैं? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में शेयर होल्डर के बारे में कुछ डिटेल होते हैं, जैसे शेयर होल्डर में 5% प्रोमोटर है जिसने कंपनी स्टार्ट की, 30% बड़े इन्वेस्टर है। अगर प्रोमोटर अपना शेयर बेच रहा है तो कंपनी अगर शेयर होल्डर में प्रोमोटर अपना शेयर बेच रहा है तो कंपनी हाउस को पहले से हिंट मिल जाता है कि कंपनी खसारे में चल रहा है, इसलिए इसके प्रोमोटर भी शेयर बेच रही है। और दूसरा है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या होते हैं? रजिस्टर डायरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल होते हैं, तो कंपनी हाउस को पता लग जाता है कि ये डायरेक्टर तो और भी जगह डायरेक्टर है, कहीं ये किसी एक कंपनी का इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना कर दे। ये सारे ख्याल रखते हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ में जो कंपनी हाउस है, ये सब कुछ इस तरह चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। और रेगुलेटरी बॉडीज़ in most countries there is a government department which has been set up to oversee the regulation and accounts of the companies. In the UK this is known as company house, but it goes various name in other countries such as companies commission in Malaysia. Companies are usually required to submit their financial statement to these bodies so that interested party can inspect them. In addition to their financial statement, companies may also have to retain and submit certain key documents such as register of shareholder and register of a director. इसके बाद calculate the following table stating reason why these parties would want to view the financial statement. ये पार्टीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों देखते हैं, तो इसकी रीज़न बताते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है ऑडिट फर्म। ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ऑडिट फर्म जो है ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। इसमें जो दूसरा है वो है कंपटीटर। ये इसलिए देखता है कि हम तो पीछे नहीं रह गए और अपनी कंपनी को जिन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूव करते हैं। इसमें जो थर्ड चीज़ है वो है सप्लायर। ये इसलिए देखता है
کہ کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اچھے ہے تو آگے بھی کمپنی کے لیے ہم سپلائی کریں گے اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جاب ایپلیکنٹ۔ جاب ایپلیکنٹ یہ اس لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے کیونکہ اگر بزنس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہے تو اس کے جواب بھی سیکیور نہیں ہے۔ اور پھر آخر یہ ہے انالسٹ۔ یہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو انالائز کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ انویسٹ کرے کہ نہیں۔ یہ تو عام ویسے جنرل باتیں تھی، اگر میں آپ کو لوگوں کو یہ بتاتا بھی نہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ پہلے سے پتہ ہوگا، لیکن میں نے ویسی کی ویسی بتا دی، لیکن یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور یہ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا۔ کمپنی کس کس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے؟ اس میں ہم نے پہلا تو پڑھا ریگولیٹری باڈی، اب دوسرا ہے ٹیکس اتھارٹی۔ کمپنی ٹیکس اتھارٹی کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہے، یعنی اس کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ تو آپ ٹیکس اتھارٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹیکس اتھارٹی، کمپنی جس ملک میں رہتی ہے اس ٹیکس اتھارٹی کو وہ اکاؤنٹیبل یعنی جواب دہ ہوں گے۔ اس سال کمپنی نے جو پروفٹ کمایا اس پر وہ ٹیکس اتھارٹی کو ٹیکس دیں گے، یا پھر بزنس سیل کر رہا ہے تو اس سیل پہ وہ بھی کچھ ٹیکس جیسے ویٹ گورنمنٹ کو جمع لازمی کروائیں گے۔ اور الٹیمیٹلی اس ویٹ کیا ہے چیز ہے؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس۔ اس کا برڈن کسٹمر پہ ہی آتا ہے۔ جیسے ایک چیز 100 روپے کا ہے اور کمپنی یہ چیز سیل کریں گے 20 روپے ٹیکس پہ، تو کمپنی لوگوں سے 120 روپے 120 روپے لے لیں گے اور پھر 20 روپے گورنمنٹ کو دیں گے اور 100 اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے ٹیکس اتھارٹی، کمپنی ایز ویل ایز انڈیویجول آر اکاؤنٹیبل ٹو دا ٹیکس اتھارٹیز ان دا کنٹری ان وچ دے آر بیسڈ۔ دے ہیو ٹو prepare tax return each year showing the amount of taxable profit they have earned in the period۔ اور دوسرا for many countries business will also have to submit return showing the amount of sale tax, value added tax, VAT that they owe to the tax authorities۔ کمپنی کس کس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے؟ اس میں جو تھرڈ ہے وہ ہے ادر اتھارٹیز۔ اس میں فار ایگزامپل ان دا یو کے اس میں ادر اتھارٹیز میں ایف سی اے ہے، پی آر اے ہے، یہ پڑھتے ہیں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں ایف سی اے اور پی آر اے۔ زیادہ تر بزنس ان فائنینشیل سروس انڈسٹری، فائنینشیل سروس انڈسٹری میں جیسے بینک آ گیا، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ آ گیا، جو لوگوں کا پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں، لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، جو یہ بھی کام کرتے ہیں یو کے میں، اس کے لیے فائنینشیل سروس اتھارٹی ہے۔ اگر کوئی کمپنی فائنینشیل سروس اتھارٹی میں رجسٹر ہے تو فائنینشیل سروس اتھارٹی اس کا ٹریک رکھیں گے، جو یہ کام کر رہی ہے ٹھیک سے کر رہی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں لوگوں کا پیسہ بھاگ کے نکل جائے۔ تو فائنینشیل سروس اتھارٹی ایف سی اے جو ہے اس طرح چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ادر اتھارٹی میں جو سب سے پہلا ہے موسٹ بزنس ان دا فائنینشیل سروس انڈسٹری ہینڈل کلائنٹ منی۔ The FCA Financial Conduct Authority and PRA Prudential Regulation Authority are public bodies that monitor and control the activities of the organization within the industry, financial service industry کا to protect client against failure or poor advice۔ اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے چیریٹیز۔ چیریٹیز وہ چیز ہے جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ یو کے میں چیریٹی کے لیے چیریٹی کمیشن ہوتا ہے، وہ اس طرح خیال رکھتا ہے کہ چیریٹی میں لوگوں نے خرچ کیا ہوتا ہے کیا وہ فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں۔
Charities have access to public money, so that charity commission is a public body that register all charities and monitor their activities. اس میں جو تڑ ہے وہ ہے OFGEM. OFGEM. اب یہ تڑ والا پلٹے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. گیس اور الیکٹریسٹی کے لیے یو کے میں OFGEM ہوتا ہے جو اس طرح خیال رکھتا ہے کہ کیا یہ گیس اور الیکٹریسٹی جو پرووائڈ کرتے ہیں ان رجسٹرڈ تو نہیں ہیں، یا کبھی کبھار جلد بجلی کاٹ دیتے ہیں، یا گیس میں کچھ مکسنگ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کے وولٹیج بہت فلکچویٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اس طرح چیزوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے. OFGEM جو ہے اس طرح چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ بھی ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. یوٹیلیٹیز سچ ایز گیس اینڈ الیکٹریسٹی پرووائڈ نیڈ ٹو بی فیئر اور ریلائبل فیئر اینڈ سیف سروس اکراس دا کنٹری. OFGEM is a public body in the UK that regulates the activity of this organization. Regulatory industry normally have to produce some form of accounting information for the regulator. تو یہ تھا ادر اتھارٹیز میں ہم نے فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی بھی پڑھا، چیریٹی کمیشن بھی پڑھا، اور اس کے بعد OFGEM کے بارے میں بھی پڑھا. تو یہ تھا کمپنی کس کس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. اس میں جو تھرڈ ٹائپ تھا ادر اتھارٹی وہ بھی ختم. کمپنی کس کس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی، جیسے ریگولیٹری باڈی، دوسرا ٹیکس اتھارٹی، ادر اتھارٹی. اب سمری پڑھتے ہیں. سمری کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بھی اتھارٹیز کو انفارمیشن سبمٹ کی ہے تو کبھی کبھار اس طرح ان سے انفارمیشن دوبارہ بھی منگوا سکتے ہیں ری چیکنگ کے لیے، یا پھر ڈیٹیل انفارمیشن منگوا سکتے ہیں. تو ہر کمپنی جتنی بھی ایسی بھی ریکارڈ ہو وہ تقریباً 7 سال تک اپنے ساتھ رکھنے چاہیے. 7 سال سے پہلے ڈسٹروئی نہیں کرنے چاہیے. آج کل تو سب کچھ کمپیوٹرائز ہوتے ہیں تو اس کو 7 سال تک ڈیلیٹ نہیں کرنے چاہیے. سمری کو ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. In order to satisfy the relevant authorities, most organizations have to retain in their accounting record information for a minimum period, usually 7 years. In case of authority wish to repay the information at a future date. اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پر چلتی ہے جس کا نام ہے لیجسلیشن گورننگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. لیجسلیشن گورننگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. قانون فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے ڈسکس کرتے ایک دفعہ پھر ریڈ کریں گے. لیجسلیشن صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ صرف ہمیں ریکارڈ دو، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریکارڈ کو صحیح وقت پر دو اور پراپر فارمیٹ بنا کے دو. جیسے IFRS کا فارمیٹ ہے تو وہ کچھ سوچ کے بنائی گئی ہے کہ ان کا بکس جو چیک کر رہے ہیں وہ اس کو ایزیلی کمپیئر سکے، پڑھ سکے. اگر ہم فارمیٹ میں چیزیں بنا کے گورنمنٹ کو دے تو لوگ اس کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. لیجسلیشن تو ایک ملک کا دوسرے ملک سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن UK میں جو لیجسلیشن ہے وہ ہے کمپنی ایکٹ 2006. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. لیجسلیشن گورننگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. For companies, legislation call not only to need to prepare financial statement but also how they should be prepared, including issues such as frequency and format. This helps to ensure that interested parties are able to assess the financial statement of a company as well as making sure that they have been prepared in understandable way. The legislation varies between countries, but in the UK it is known as Company Act 2006. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ٹپیکل ریکوائرمنٹ فار فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کچھ خاص ریکوائرمنٹ. اس میں ٹپیکل ریکوائرمنٹ فار فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کچھ خاص ریکوائرمنٹ.
اس میں جو بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کمپنی کو ہوتے ہیں، جیسے پروفٹ اینڈ لاس، جو کمپنی کے پرفارمنس کے بارے میں بتاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، جو کمپنی کی پوزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کمپنی ایکٹ 2000 سے کہتے ہیں کہ جب تم ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیچ رہے ہو تو وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو ہونا چاہیے۔ ٹرو اینڈ فیئر ویو کا خاص ڈیفینیشن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ خصوصیت ہوتے ہیں، یہ 4 خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو ہے کہ نہیں۔ پہلے یہ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں۔ کمپنی ایکٹ 2006 ان دا UK require that financial statements are produced that give true and fair view of the position and performance of the company. The terms true and fair view is not defined in the company, but normally this means that financial statement میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو فالو کرو۔ دوسرا ہے اتنی ڈیٹیل دو کہ اگلی بندے یعنی یوزر اور انٹرسٹڈ پارٹیز کو سمجھ آ جائے۔ حد سے زیادہ ڈیٹیل بھی مت دینا، جیسا کہ کرنٹ ایسٹ 5 لاکھ کے ہے، اتنی بریف بھی یعنی شارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اتنا ڈیٹیل میں بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ کرنٹ ایسٹ میں ایک آئٹم کے بارے میں A to Z ڈیٹا دیں۔ بس اس طرح انفارمیشن دو کہ سفیشینٹ ہو۔ اس میں جو تھرڈ ہے وہ فالو جنرل ایکسیپٹڈ پریکٹس، یعنی لوکل نیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کرو۔ اس کے بعد جو 4 نمبر خصوصیت ہے ٹرو اینڈ فیئر ویو کی، کہ اس میں میٹیریل اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب غلط اسٹیٹمنٹ دو تو وہ دوسرے لوگوں کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ جیسے ایک عام اگزامپل لیتے ہیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے میتھس میں 98 مارکس کی جگہ آپ نے 48 لکھ دی، تو پھر اس کا والد کہتا ہے کہ یہ میتھس میں تو کمزور ہے، تو اس کو دوسری فیلڈ میں شفٹ کرتے ہیں۔ تو مطلب میتھس کے مارکس سے والد نے فیصلہ بدل دیا، تو یہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ میں آ گیا۔ تو اب ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں۔ بٹ نارملی دس مین دیٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس میں یہ خصوصیت ہونے چاہیے، فالو آل دا اپروپریٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، contain information of sufficient quantity to satisfy the reasonable expectation of the user, indicating that information must be adequately detailed. For example, it will not be acceptable to list current asset without showing the different categories of current asset. Third, follow general accepted practice. Fourth, should not contain any material misstatement. The information should be reasonably accurate and should not contain errors that will be large enough to alter the view of the company affairs. Companies are also required to maintain proper accounting records which are sufficient to show and explain the transaction. The content of this record is not defined, but a record of transaction asset and liability will be required as a minimum. Companies who are certain size are legally required to have an audit in which independent auditor report on the truth and fairness of their financial statement. تو یہ تھا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کچھ خصوصیت جو کہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ ایک پریکٹس کوشچن کرتے ہیں، ٹیسٹ یور انڈرسٹینڈنگ، اسٹیٹ ویدر ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس، if false explain why. If financial statement give true and fair view, it means that they are accurate. یہ بالکل کریکٹ ہے، کیونکہ if financial statement give true and fair view, it means that there is no fraud. ہم نے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے بارے میں تو 4 خصوصیت پڑھے، اس میں تو فراڈ کے بارے میں کچھ بات تو نہیں کی تھی، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس میں کریکٹ ہے۔ اس کے بعد responsibility for financial records. Responsibility for financial record. کمپنی ایکٹ نے اس چیز کی رسپانسبلٹی کس کو دی ہوئی ہے کہ فائنینشیل ریکارڈ ٹرو اینڈ فیئر ویو ہونا چاہیے، تو یہ ساری ذمہ داری ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دی ہوئی ہے۔ اور اگر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس سکلز نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے،
تو پھر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو ہائر کر سکتی ہے کہ آپ ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اچھی طرح بنائیں، لیکن ذمہ داری پھر بھی ڈائریکٹر کے ہوں گے۔ اگر فائنینشیل ریکارڈ میں کچھ گڑبڑ ہو تو پھر بھی فائنینشیل ڈائریکٹر جو ہے وہ رسپانسیبل ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ڈسکس کرتے ہیں کمپنی ایکٹ نے اس چیز کی رسپانسبلٹی کس کو دی ہوئی ہے کہ فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہو وہ ٹرو اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تو یہ ساری ذمہ داری ایگزیکٹو ڈائریکٹر پر ڈالی ہوئی ہے۔ اور اگر ڈائریکٹر کے پاس اسکلز وغیرہ نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو اچھی طرح بنائے تو پھر وہ اپنے ساتھ ایک ایڈیٹر کو ہائر کر دے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے، لیکن پھر بھی اگر اس میں غلطی ہوئی تو ڈائریکٹر ذمہ وار ہوگی۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے رسپانسبلٹی فار فائنینشیل ریکارڈ انڈر دا کمپنی لیجسلیشن، ڈائریکٹر آر ریسپانسبل فار پروڈیوسنگ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیٹ گیو ٹرو اینڈ فیئر ویو. This is delegated within the company to the finance director or the chief financial officer. The financial reporting function within the accounting department will assist the financial director with this. If the financial director does not have the skill to prepare financial statement, an external accounting firm may be asked to provide assistance. اس کے بعد پھر یہ ٹاپک ہے کانسیکوینسز آف کمپلینسز فیلر، یعنی کمپنی کمپلائی نہیں کر سکتی لا کے ساتھ تو کیا کیا ہو سکتا ہے کمپنی کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ یہ ڈسکس کرتے ہیں پھر ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں۔ اگر کمپنی نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پریپیئر نہ کی یا پھر کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹرو اینڈ فیئر ویو نہ دے تو یہ کرمنل آفینس میں آتا ہے۔ کرمنل آفینس اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی لا کے خلاف کام کرتے ہو اور کمپنی ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے اور کمپنی ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے کرائم کیا اور یہ ذمہ داری ڈائریکٹر کی ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے، اور اگر ڈائریکٹر نے پریپیئر نہیں کی تو اس کو فائن بھی لگ سکتا ہے، ایون کہ جیل بھی جا سکتا ہے، اور ساتھ میں کمپنی کے شیئر کو اسٹاک ایکسچینج سے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اسٹاک ایکسچینج میں وہ مزید ٹریڈنگ نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح آپ اگر ٹیکس اتھارٹی کو پراپر ریکارڈ نہیں دیتے اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ آپ نے ٹیکس کم پے کی ہے، جیسے ٹیکس ایویژن، جیسے آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے اس سے کم پے کر دے رہے ہو، تو پھر آپ کو فائن لازمی دے کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں فیلر ٹو کیپ اے پراپر اکاؤنٹنگ ریکارڈ اور پریپیئر ریگولر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیٹ گیو ٹرو اینڈ فیئر ویو اور بوتھ کرمنل اوفینسز، کیونکہ یہ فیلر ہو گیا۔ ان بوتھ کیسز رسپانسبلٹی از دیٹ، کیونکہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آپ نے بنایا نہیں یا تو یہ تو کرمنل اوفینس لازمی ہے، اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ ان بوتھ کیسز دا رسپانسبلٹی از دیٹ دا ڈائریکٹر who can be fined for the failure to comply. Should the company be listed, it may shares suspended by the stock exchange, meaning that they cannot be traded. There may be further problem with the tax authorities. If records are found to be inaccurate, the tax authority launch an investigation and discover to little tax has been paid, then the company may be guilty of tax evasion, which is illegal. اس کے بعد پھر یہ پیراگراف پلٹے اور یہ پیراگراف پلٹے۔ اس پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اکاؤنٹنگ ریکارڈ اچھی نہیں ہے، یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹرو اینڈ فیئر ویلیو نہیں دکھا رہی ہے، تو پھر آڈیٹر کوالیفائڈ آڈٹ رپورٹ دیں گے، یعنی نگیٹیو رپورٹ دیں گے۔ مطلب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے تو کوالیفائڈ آڈٹ رپورٹ کی وجہ سے کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جائیں گے اور پھر لوگ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، پھر کمپنی کو لوگ لون نہیں دیں گے اور شیئر ہولڈر اپنا شیئر بیچنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں if the poor accounting record mean that the financial statement do not show a true and fair view, the company auditor may give a qualified audit report. This can damage the company reputation.
The qualified audit report can damage the company reputation and make it harder and more expensive to raise finance. یہ آخری پیراگراف پلٹے ہے. فائنلی اگر آپ پراپر اکاؤنٹنگ ریکارڈ مینٹین نہیں کریں گے تو ریسیویبل اور پیبل کے ساتھ آپ کی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پھر پتہ نہیں ہوگا کہ پیبل کو کتنے پیسے دیں گے، ریسیویبل سے کتنے پیسے لیں گے، جس کی وجہ سے آپ پر اوور ڈیو ہو جائیں گے. پھر آپ پر کافی ساری مشکلات کو پیش کرنا پڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی گڈ ول بھی جا سکتی ہے اور آپ کو کریڈٹ فیسلٹیز دینے سے بھی انکار کر دیں گے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. Finally, failure to keep adequate accounting record could mean that companies has insufficient information relating to areas such as receivable and payable. It may therefore fail to collect money owed from the customer on time, leading a cash flow problem. Failure to pay a supplier on time may lead to lost goodwill as well as the removal of the company credit facilities. اس کے بعد پھر یہ ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریگولیشن آف دا اکاؤنٹنسی پروفیشن. انٹرنیشنلی کون سی ریگولیشن ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یہی ہے. انٹرنیشنل کون سی ریگولیشن ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یہی ہے. جیسے انٹرنیشنل اکاؤنٹ IAS انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، یا آج کل جو اسٹینڈرڈ بنتے ہیں جیسے IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. IFRS فاؤنڈیشن 1970 میں اپلائی ہوا مختلف ممالک میں. IFRS فاؤنڈیشن جو ہے وہ 1970 میں اپلائی ہوا مختلف ممالک میں. IFRS بنے تاکہ ہارمونائز کرے چیزوں کو، ایسے اسٹینڈرڈ بنائے تاکہ مختلف ممالک کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ہارمونائزیشن آئی، یعنی ایک جیسے ہو اور ایزیلی کمپیئر کیا جا سکے. ایک دفعہ پھر بھی ریڈ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. انٹرنیشنلی کون سی ریگولیشن ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یہی ہے. جیسے IAS انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، یا آج کل جو اسٹینڈرڈ بنتے ہیں اس کو IFRS بولتے ہیں. جیسے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ IFRS فاؤنڈیشن 1970 میں اپلائی ہوا مختلف ممالک میں. IFRS بنے تاکہ ہارمونائزیشن کرے یعنی چیزوں کو ایک اسٹینڈرڈ، تاکہ ہارمونائز کرے چیزوں کو ایک اسٹینڈرڈ بنا تاکہ مختلف ممالک کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہارمونائزیشن آئے، یعنی ایک جیسے ہو، سارے مختلف ممالک کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایک جیسے ہو اور ایزیلی کمپیریزن کیا جا سکے. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل ریگولیشن آف اکاؤنٹنسی پروفیشن. As mentioned above, companies need to follow the requirement of Company Act and the tax authority of the country in which they operate. However, the accountancy profession is keen to be self-regulating, meaning that profession will be prepared to issue its own regulation and deal with the problem itself rather than relying on legislation. This had led to companies not only having to follow the requirement of their country company legislation, but also of various standard-setting bodies which were linked to their country accountancy profession. By the 1970s, this meant that there were a wide range of different accounting standards being applied in different countries across the world. It became increasingly difficult for international investors to compare the financial statements of companies in different countries. To deal with this problem, the Financial Reporting Standard IFRS Foundation was formed to try and harmonize accounting standards in different countries. اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک دا رول آف IFRS فاؤنڈیشن. دا رول آف IFRS فاؤنڈیشن. IFRS فاؤنڈیشن کا کیا رول ہے؟ تو یہ IASB کی سپروائزری کرتے ہیں اور یہ IASB میں گورننس کے جو معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. دا IFRS فاؤنڈیشن از دا سپروائزری باڈی آف IASB. یہ IASB ہم
نیچے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اینڈ از ریسپانسبل فار دا گورننس ایشوز اینڈ انشورنگ ایچ ممبر باڈی از properly funded. The principal objective of IFRS Foundation are IFRS فاؤنڈیشن کی مین آبجیکٹیو یہ ہے. ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے اس میں جو سب سے پہلا یہ ہے فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ایسے ڈیولپ کی جائے کہ وہ ہائی کوالٹی کے ہو, سب کو سمجھ بھی آئے, گلوبلی ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے. ڈیولپ اے سیٹ آف ہائی کوالٹی انڈرسٹینڈیبل انفورسیبل اینڈ گلوبلی ایکسیپٹیڈ فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. اس میں جو دوسرا ہے اس اسٹینڈرڈ کو بار بار اپلائی کرے یعنی پروموٹ کرے. پروموٹ دا یوز اینڈ ریگوریس اپلیکیشن آف دی اسٹینڈرڈ. اس میں جو ترڈ یہ ہے ڈفرینٹ قسم کی اکانومیز, چاہے اسمال ہے چاہے لارج ہو, ان کی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹ کے مطابق, ان کی ضروریات کے مطابق جو فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بنایا ان کی ضروریات کے مطابق فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہے ان کو بنانا. To take account of the financial reporting needs of emerging companies and small and medium sized entities. اس میں جو لاسٹ ہے یہ سے کسی بھی ملک کی نیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے اور ان کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ کے ساتھ ایسا ملایا ہے جو ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جائے تاکہ سارے لوگ نیشنل اسٹینڈرڈ کو چھوڑ کے انٹرنیشنل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ پر آ جائے. برنگ اباؤٹ دا کنورجنس آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے. ڈیولپ دا پرنسپل آبجیکٹو آف IFRS فاؤنڈیشن آر ٹو ڈیولپ اے سیٹ آف ہائی کوالٹی انڈرسٹینڈیبل انفورسیبل اینڈ گلوبلی ایکسیپٹڈ فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. سیکنڈ, promote the use and rigorous application of this standard. Third, to take account of the financial reporting needs of emerging economies and small and medium-sized entities. Fourth, bring about the convergence of national and international reporting standard. The IFRS فاؤنڈیشن یہ ٹاپ ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر یہ ٹاپک ہوتے ہیں جیسے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. یہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے. یہ انڈیپینڈنٹ اسٹینڈنگ سیٹنگ باڈی ہے آف IFRS فاؤنڈیشن کی جو اسٹینڈرڈ بناتی ہے. IASB کا اس کا مین کام کیا ہوتا ہے, اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ بنانا. اسٹینڈرڈ بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ IASB. اور اس IASB کے جو ممبر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے IFRS کو پبلش کرانے ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ IASB از دا انڈیپینڈنٹ اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی آف IFRS فاؤنڈیشن. Its members are responsible for the development and publication of IFRS and interpretation. IASB کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ بنانا. IFRS فاؤنڈیشن میں سب سے پہلا IASB تھا, دوسرا ہے IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی. IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی. آفٹر ونس دا اسٹینڈرڈ ڈیولپ, ان کو فائنلائز کرنے سے پہلے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اور IASB کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. یہ انٹرپریٹیشن کمیٹی IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی کا کام ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر آفٹر ونس دا اسٹینڈرڈ ڈیولپ, ان کو فائنلائز کرنے سے پہلے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اور IASB کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ کون سے معاملات ہے جن پر اسٹینڈرڈ نہیں بنے ہوئے ہیں, برائے کرم آپ اس پر اسٹینڈرڈ بنائیں. یہ سب کچھ انٹرپریٹیشن کمیٹی IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی کا کام ہوتا ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی overview widespread accounting issues on a timely basis and provide authoritative guidance on this issue. تھرڈ نمبر پر ہے IFRS ایڈوائزری کاؤنسل.
IFRS فاؤنڈیشن میں جو تیسرا چیز ہے وہ ہے IFRS ایڈوائزری کاؤنسل. اس میں اسٹینڈرڈ بنانے سے پہلے ایڈوائز دی جاتی ہے اور اس میں کافی سارے ممبر ہوتے ہیں جو ISB کے ورک کو افیکٹ کرتے ہیں. IFRS Advisory Council is the formal advisory body to ISB and the IFRS Foundation. It is comprised of a wide range of members who are affected by the ISB work. Their objective include اس کی جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے. ایڈوائزری اکاؤنٹ کے کیا مقصد ہے؟ اس میں جو سب سے پہلا ہے، پہلے ان تینوں کو ڈسکس کرتے پھر ایک دفعہ ریڈ کرتے. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ISB کو ایڈوائز کرتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ڈسکشن ہونی چاہیے، کن کن کاموں کو پہلے کرنے چاہیے. اس میں جو دوسرا ہے، یہ دوسرا جو آلریڈی اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروجیکٹ چل رہی ہے ان کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں وہ بتانا. اور یہ تھرڈ نمبر آخری ادر ISB اور ٹرسٹی کو ایڈوائز دینا. یہ سب ایڈوائزری کاؤنسل کا کام ہوتا ہے. یہ تینوں ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. دیئر آبجیکٹیو انکلوڈ ایڈوائزنگ دا ISB آن ایجنڈا ڈسکشن اینڈ priorities in their work, informing the ISB of the view of the council with regarding a major standard setting project, and giving other advice to ISB or the trustee. پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے دا رول آف ISB. یہ مین ادارہ ہے جو ایکچولی اسٹینڈرڈ بناتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ سٹنگ باڈی ہے جو کہ لندن میں بیسڈ ہے. اس کی 14 ممبر ہیں 9 مختلف ممالک کے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ایسا اسٹینڈرڈ بنایا جائے کہ وہ ہائی کوالٹی کے ہو، سب کو سمجھ بھی آ جائے اور گلوبلی ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے اور نیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ بنایا جا سکے. ایک دفعہ یہاں تک ہم نے پڑھا، ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. دا ISB از انڈیپینڈنٹ اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی وچ از بیسڈ ان لندن. اٹ ہیز 14 ممبر فرام 9 countries. دا ISB aims are to develop a single set of high quality, understandable and enforceable global accounting standard, and to cooperate with the national accounting standard setters to achieve convergence in accounting standard around the world. اس کے بعد پھر یہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے IAS انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کمیٹی تھا، اب یہ ISB ہے. IASC نے جو اسٹینڈرڈ بنائی ہے اس کو IASC نے جو اسٹینڈرڈ اس کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں، جبکہ ISB جو آج کل بنا رہی ہے اس کو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. اور IFRS اور IASC دونوں کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. اور تقریباً 100 ممالک جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو اپلائی کر چکے ہیں. یہ بھی ایک اسٹینڈرڈ پروڈیوس بائی IASC دا فورنر ٹو دا ISB آر کالڈ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. Standard produced by the ISB are called International Financial Reporting Standard. Collectively, these are the international accounting standard. Nearly 100 countries adopt international standard or amend their national standard to bring them into line with the international standard. اب اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ کیسے بنتے ہیں. اسٹینڈرڈ اس کی لائف شروع ہوتا ہے DP یعنی ڈسکشن پیپر سے. ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے جس پر اسٹینڈرڈ لکھ دیا جاتا ہے. پھر ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ورکنگ گروپس اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتا ہے. ڈسکشن کے بعد ایڈوائزری کاؤنسل سے وہ انپٹ لیتا ہے